बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और हज़रात, मैं आपको चमनिस्तान फ़ारसी के इस नवे सबक में, जिसे हम फ़ारसी में दर्स से नहुम कहेंगे, खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का मौजू जो है ये माजी इस्तिमरारी है, और यहाँ मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि ये लफ्ज़ जो है इस्तिमरार है, और इस्तिमरार का माना होता है किसी चीज़ का जारी रहना। और हम इससे पहले माजी की 6 अक़साम आपको बता चुके हैं, तो उन 6 अक़साम में माजी मुतलक हमने पढ़ लिया है। आज हम माजी इस्तिमरारी से शुरू करेंगे, और माजी इस्तिमरारी से शुरू करने का एक मकसद है या एक वजह है जो मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि माजी इस्तिमरारी से मुराद क्या है, या उसकी हम तारीफ़ क्या करेंगे। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इस्तिमरार कहते हैं किसी काम के जारी रहने को। गोया माजी वो गुज़श्ता फ़ेल है तो गुज़श्ता ना, यानी फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में वाक़े हुआ हो, लेकिन उसमें किसी काम के होने या करने का तसलसल पाया जाए, वो माजी इस्तिमरारी है। अब इसकी मिसाल में फ़र्ज़ कर लीजिए, हम कोई भी मस्तर ले लेते हैं, गुफ्तन ले लीजिए, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप नून दूर कर देंगे तो माजी मुतलक बन जाएगा, यानी माजी मुतलक का पहला सीगा बन जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अलामात सीगा जो हैं वो कितनी हैं, वो 5 अलामतें हैं, यानी गुफ्त और उसके बाद गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तिद, गुफ्तम, गुफ्ती, ये आ जाएगा। माजी इस्तिमरारी में आप क्या करेंगे कि आप इससे पहले, यानी पहले सीगा जो हम माजी मुतलक का बनाएंगे उससे पहले मी लगा देंगे। हमारे पुराने दस्तूर में मी की बजाय मे लिखा जाता था, अब मे कोई नहीं कहता, न लिखता है, हमारे यहाँ भी नहीं कहती, मी गोफ्त। या मसलन करदन है तो करदन से कर्द बन गया और इससे पहले मी लगा दिया। सर मी का वैसे माना क्या है? सिर्फ मी का नहीं, मी का माना तो कुछ शायद नहीं बताया जा सकता, शायद ईरानी भी ना बता सके, लेकिन मी असल में लगाया इसलिए जाता है ताकि माजी मुतलक के इस्तिमरार को जाहिर कर सके। मसलन मी गुफ्त कहता था या कह रहा था। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता था हमारे पुराने दस्तूर में कि हम मी लगाने के बजाय हम ही लगाते थे, हम ही गुफ्त, वो कह रहा था। लेकिन अब जदीद ईरानी कवायद में हम ही गुफ्त कोई नहीं कहता, मी गुफ्त। मी गुफ्त का माना है कहता था, यानी कहता था कौन? वो, क्योंकि गुफ्त का माना उसने कहा, मी गुफ्त वो कहता था। अगर फर्ज कर लें हमें ये कहना है कि वो कह रहा था, तो अब जदीद ईरानी कवायद में या जदीद फारसी कवायद में वो कह रहा था को हम वो नहीं कहेंगे जो हम पहले कहते थे या हमारे दस्तूर में था कि हम ही गुफ्त। हम ही गुफ्त का माना वो कह रहा था। अब नहीं कहते, ईरानी बिल्कुल नहीं कहते, वो कहते हैं, मैं बताता हूं, दाश्त मी गुफ्त। दाश्त, और अगर जमा का हो तो क्या होगा? दाश्तंद मी गुफ्तंद। दोनों जगह आप यानी लगाएंगे, दाश्त के साथ भी नद लगाएंगे और गुफ्त के साथ भी नद लगाएंगे। मसलन दाश्त मी गुफ्त, दाश्तंद मी गुफ्तंद, दाश्ती मी गुफ्ती, दाश्तीद मी गुफ्तीद, दाश्तम मी गुफ्तीम, दोनों जगह आएगा, दाश्तीम मी गुफ्तीम। ठीक है जनाब, ये आप ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि आपके इस किताब में तो ये नहीं है। ज़ाहिर है ये किताब बहुत मुख्तसर सी है और
مبتدیوں کے لیے ہے، لیکن میرا جی ضرور چاہتا ہے کہ کچھ باتیں جو اس کتاب کے علاوہ میرے علم میں ہیں ان سے بھی آپ کو میں واضح کر دوں آپ پہ، اور آپ کو اس کی یعنی تفصیل بتا دوں۔ لیکن اب ہم داشتند می گفتن وغیرہ پہ ابھی ہم کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، ہم صرف اس بنیادی سیگے پہ توجہ دیں گے جو می گفت ہے یا می کرد ہے۔ می گفت وہ کہتا تھا، می کرد کیا مطلب ہوا جی؟ وہ کرتا تھا۔ اگر میں کہوں می نوشید، نوشید وہ پیتا تھا۔ می نوشت وہ لکھتا تھا۔ می نوشت وہ لپیٹتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نوشتن کا معنی لکھنا ہے اور نوشتن کا معنی نوردیدن یعنی لپیٹنا۔ تو ہم اب یہیں تک رہیں گے ابھی۔ می گفت وہ کہتا تھا، می کرد وہ کرتا تھا، اگرچہ وہ کیا کہتا تھا یہ اس سے معلوم نہیں ہوتا، اور سر دست مطلوب بھی نہیں ہے۔ مطلوب تو آپ کو قواعد پڑھا کے آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنی ہے کہ یہ جو ماضی استمراری ہے یہ ہم بنائیں گے کیسے۔ اب ماضی استمراری میں نے لکھ بھی دیا تاکہ آسانی رہے۔ اب چونکہ اس ماضی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے، لہذا اس کی ہم کچھ مثالیں بھی دیں گے، جیسے مثلاً، اور پھر ہم گردان پوری میں لکھ کے دوں گا آپ کو۔ پہلے ہم جملوں کی طرف آتے ہیں، اور اس سے آپ پہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہی یہ ہے کہ اس میں آپ کو پہلے گردان یا اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جاتی، پہلے آپ کو جملے لکھا دیے جاتے ہیں یا بتا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان جملوں سے ہم انفرنس کرتے ہیں، یعنی استخراج کرتے ہیں یا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ دیکھیے، او سرے سات بے مدرسہ می رفت، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا کتابیں آپ 63 صفحے پہ کھول لیجئے اور اس میں ان میں دیکھیے، آپ کتابیں ہیں نا موجود سب کے پاس۔ ہاں، او سرے سات، سرے سات کا معنی ٹھیک وقت پر، یعنی جیسے مثلا فرض کر لیں ایک جملہ ہے اور ہے، مثلا ہم کہیں سرے سات ہشت، تو اس کا معنی ہے 8 o'clock شارپ، جس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے شارپ، ٹھیک این، یعنی نہ اس میں 2 سیکنڈ زیادہ نہ 2 سیکنڈ کم، بالکل ٹھیک وقت جو طے کیا اس پہ آپ پہنچ جائیں یا آ جائیں، یا کسی جگہ جانا ہو تو آپ چلے جائیں۔ تو 8 o'clock شارپ یعنی سرے سات ہشت، ہشت کا معنی 8۔ اچھا، اب یہی بات ہے، وہ او سرے سات بے مدرسہ می رفت، وہ مدرسے میں ٹھیک وقت پر جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، سرے وقت کا معنی ٹھیک وقت پہ۔ ماں ہر ہفتے پیچھے استاد می رفتیم، اب ہم اپنے لہجے میں کہیں گے تو ہم کہیں گے ماں ہر ہفتہ پیشے استاد می رفتیم، رفتیم بھی نہیں رفتیم، لیکن ہم اگر ایرانیوں کو فالو کریں گے تو ماں ہر ہفتے پیشے استاد می رفتیم، می رفتیم ہم جاتے تھے۔ لیکن اب یہ مثالیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پہلی مثال جو ہے وہ تو واحد غائب کی ہے، اور آگے جو ہے وہ جمع متکلم کی ہے، می رفتیم ہم جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ غور کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ان علامات سیغہ کو آپ کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہ تمام ماضی جو ہے نا، ان میں کسی نہ کسی شکل میں یہ ند، یہ ید، میم، یم یہ آئے گا، لہذا اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ وہ یہ تو آپ نے گویا ایک طرح سے دل میں بٹھا لینا ہے، رٹ لینا ہے۔ بعض چیزیں رٹنی بھی پڑتی ہیں تاکہ دل میں ایک دفعہ، ذہن میں ایک دفعہ راسخ ہو جائیں، تو پھر وہ چیز ساری عمر نہیں بھولتی۔
تو اب آپ دیکھیے کہ ہم مثلاً پہلا ہی جملہ لے لیتے ہیں، او سر ساتھ بے مدرسہ می رفت. ہم اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، او بے مدرسہ می رفت. بعض لوگ اس کو مدرسہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ صحیح تلفظ اس کا مدرسہ ہے. مدرسہ، مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا. صاحب خانہ کون ہوا؟ اللہ میاں. اب او بے مدرسہ می رفت، اگر ہم یہ کہیں، فرض کر لیجئے ہم او بے مدرسہ می رفت کہیں، او باب مدرسہ، لیکن ایرانی کہے گا تو او ب مدرسہ نہیں کہے گا، بے مدرسہ، او بے مدرسہ می رفت. اچھا جی، اب ایک سوال میں آپ سے کروں گا، کوئی آپ میں سے کوئی طالب علم یہ بتائے کہ اگر اس کو ہم نے اس واحد غائب کو جمع غائب بنانا ہے تو ہم یہ اس جملے کو کیسے لکھیں گے؟ نہ شما تو تم ہو گیا، نہ شما کہاں، او کا جمع ایشان. او بے مدرسہ می رفت، ایشان بے مدرسہ می رفتند. ٹھیک ہے جی، جمع ہو گیا نا. اب آپ دیکھیں رفتند جب آ گیا تو اس میں ند لگ گیا، اور یہ میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ علامات صیغہ 5 ہیں، کیونکہ پہلے کا کوئی وہ علامت نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو صرف آپ نے گفتن سے نون دور کیا تو گفت آپ کو حاصل ہو گیا، ماضی مطلق آپ کو حاصل ہو گیا. لہذا اس میں آپ جب آگے بڑھیں گے تو گفتن. اب او بے مدرسہ می رفت، اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. ایشان یا ایشان بے مدرسہ می رفتند، اور آگے اس کے واحد حاضر آ گیا تو بے مدرسہ می رفتی، چھوٹی ہے جی، ایک ہے نا. اور شما بے مدرسہ می رفتید، آپ مدرسے میں چلے گئے، جا رہے تھے. وہ بے مدرسہ می رفت، وہ مدرسے جا رہا تھا. ایشون بے مدرسے می رفتن، وہ مدرسے جا رہے تھے. تو بے مدرسہ می رفتی، تو مدرسے جا رہا تھا. شما بے مدرسہ می رفتید، آپ مدرسے میں جا رہے تھے. من بے مدرسہ می رفتم، ماں، من کے بعد ماں بے مدرسہ می رفتیم، ہم مدرسے جا رہے تھے. کیا یہ بالکل واضح ہے؟ تو ہم آگے چلیں. اچھا، اس میں اگر ہم داشت کو لگا لیں تو پھر ہم کہیں گے او، مثلا ہم یہ کہیں او بے مدرسہ می رفت، یہ تو ہو گیا. داشت می رفتند، ایشن، ہاں جی، ہاں داشت، پہلے تو داشت آئے گا، داشت، اور لیکن آگے جب آئے گا داشتند می رفتند، داشتی می رفتی، داشتید می رفتید، داشتم می رفتیم، رفتم، داشتیم می رفتیم. یہ گویا اس تسلسل کو مزید تسلسل میں ڈھال کے رہا کا مفہوم دے گا. رہا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ جا رہے تھے، تو جا رہا تھا، تم جا رہے تھے، میں جا رہا تھا، ہم جا رہے تھے. اچھا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو ابھی یہیں تک رکھیں گے، می تک. اب یہ جو جملہ ہم نے پڑھا پہلا، اس کے بعد ہم دوسرا جملہ بھی ہم نے پڑھ لیا. ماں ہر ہفتے پیچھے استاد می رفتیم، ماں ہم ہر ہفتے استاد صاحب کی خدمت میں جاتے تھے. پیچھے استاد کا معنی استاد کے سامنے، لیکن پیچھے استاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ استاد کے گھر، اس کے مدرسے میں جانا، اس کی سیمینری میں جانا، اس کی کسی بھی علمی اس کی پریزنس میں جانا. اصل تو یہ ہے، تو جہاں بھی جانا، جہاں بھی ہو، حضور میں. ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ من ہم در یعنی اونجا حضور داشتم، میں بھی اس جگہ حاضر تھا، موجود تھا، یعنی ان کی خدمت میں تھا. یہ دو جملے ہو گئے. اب آپ آگے دیکھیے. من ہمیشہ اورا نصیحت می کردم، من ہمیشہ یعنی من ہمیشہ اورا
نصیحت می کردم، میں ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا تھا. تو مثلا من ہمیشہ او را نصیحت می کردم ولی متاسفانہ گوش نکرد. اچھا، او روزانه یعنی روزانہ به دانشکده می رفت، وہ روزانہ کالج جاتا تھا. اچھا، او روزانہ به دانشکده می رفت جاتا تھا کیوں بھائی؟ او روزانہ به دانشکده می رفت کا کوئی اور معنی نہیں ہے؟ کیوں جانا بتائیے، آپ میں سے کوئی بتائے. یعنی جاتا تھا کیوں؟ جاتا رہتا. نہیں یہ میں کہہ ہی نہیں رہا. جاتا تھا کیوں؟ مقصد بھی تو نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا جاتی تھی وہ بھی تو او ہے. ایک بات جو بالکل آپ پہ واضح ہو جانی چاہیے، جیسے مثلا ہم اردو میں تو یہ کرتے ہیں، وہ روزانہ کالج جاتی تھی، وہ روزانہ کالج جاتا تھا. اس طرح کا کوئی قصہ کہانی فارسی میں نہیں ہے. یعنی گویا یہ ایک اور آسانی ہے جو اردو میں نہیں ہے، یہ فارسی میں ہے، کہ فارسی میں تانیث اور تذکیر کے لیے الگ الگ صیغے نہیں ہیں، جو آپ کو معلوم ہے عربی میں بھی ہیں اور جو اردو میں بھی ہیں. ہاں جی، ترکی میں نہیں ہے. ہاں مجھے چونکہ میں ترکی جانتا نہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن ظاہر ہے آپ نے پڑھی ہوگی یا ڈپلوما کیا ہوگا، کچھ پڑھا ہوگا. ہاں تھوڑی سی پڑھی. ہاں تو اچھا، بات زبانوں میں نہیں ہے. اور ویسے بھی میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ترکی اور فارسی کے بہت گہرے رشتے ہیں. ہزاروں الفاظ جس طرح اردو میں ہیں، اسی طرح ہزاروں الفاظ وہاں ہیں. اب آپ دیکھیے تو صحیح نا، رومی جیسا شخص جو ہے جاتا بلخ سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساری زندگی فارسی، 26,000 شعر تو مثنوی میں کہے انہوں نے، اور سارے فارسی میں ہیں. تو اگر ترک نہیں سمجھتے تھے تو یہ سب کیا تھا جو اتنے برس کرتے رہے وہ اس زمانے میں؟ یعنی ترکی میں فارسی کا بے حد چلن تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے فارسی زبان کوئی اجنبی زبان نہیں تھی. وجہ کیا؟ ایک وجہ یہ بھی کہ لسانی اشتراک بہت تھا، بہت لسانی اشتراک تھا. تو لہٰذا خیر یہ ایک ضمنی بات ہوئی، لیکن اہم بات ہے. سو اردو او روزانے بے دانشکدے می رفت، وہ روزانہ کالج جاتا تھا. لیکن اگر ہم یہ کہیں وہ روزانہ کالج جاتی تھی تو یہ بھی اتنا ہی ویلڈ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جاتا تھا، بھائی جاتی تھی. او ایشا تو یعنی شما، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے. یہ تانیث پر بھی اتنا ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے جتنا اطلاق اس کا تذکیر پر ہوتا ہے. تذکیر تانیث دونوں پہ. اس لحاظ سے یہ زبان بعض حوالوں سے، یہ ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا تھا جب ہم غیر ملکیوں کو اردو پڑھاتے تھے. تو مثلا ترک پڑھے گا تو جیسے انہوں نے کہا اس کے لیے ایک الجھن ہوتی تھی اردو میں، ترکی میں اس کے لیے کوئی الجھن نہیں تھی، کیونکہ اس زبان میں اسی طرح کا جیسے انہوں نے بتایا جینڈر نہیں ہے نا جی، یہی بتایا نا آپ نے جی. او اچھا، اب آپ بتائیے. تو یہ زبانوں کے معاملات ہیں، فارسی میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے ابھی آپ نے مثالیں سن لی، استاد بما تدریس می کرد، یہ 3 جملہ ہے، لیکن یہ 3 نہیں ہے اصل میں، تو یہ 5واں جملہ ہے. 2 جملے میں نے اور بتا دیے، جو میں نے زبانی بتایا وہ بھی لکھ لیے آپ نے، لیکن نہیں لکھے جی. استاد بما تدریس می کرد، استاد ہمیں پڑھاتا تھا. تدریس کردن، اب آپ دیکھیے یہ بھی فعل مرکب ہے. ہاں مثلا تدریس کردن مرکب ہے، اگر صرف کردن ہوگا تو مفرد ہوگا. تو میں یہ ساتھ ساتھ دہراتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ پچھلے جو سبق آپ نے پڑھے ہیں ان کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ صورتحال اس شاعر جیسی ہو کہ ما ہرچ خانائین فراموش کردائین اللہ حدیث عشق کے تکرار میں کنیم، کہ ہم نے جو بھی پڑھا تھا فراموش کر دیا. ہاں حدیث عشق ہے جو ہم جس کی تکرار کیے جاتے ہیں. شعر اچھا ہے تو یہ شعر لکھ لیجئے، یہ بھی کام آئے گا، یاد رکھیے اس کو. ما ہرچ خاندائیم، میں نے جو کچھ پڑھا ہے، ہم نے. ما ہرچ خاندائیم، ما ہرچ خاندائیم، خاندائیم کا معنی ہم نے پڑھا ہے.
فراموش کردائیں. یہ فراموش ہوئی ہے جو اردو میں بھی فراموش ہے. آپ کو معلوم ہے وہ انتظار صاحب کا ایک افسانہ تھا، اس کا نام ہی فراموش تھا. پتہ نہیں آپ کے ایک زمانے میں تو نصاب میں تھا وہ، اب مجھے پتہ نہیں ہے. ماں ہر چہ خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث عشق. آپ دیکھیے کیسا شعر ہے جناب. یہ فارسی والوں نے پتہ نہیں کیا کیا کمالات کیے ہیں. اللہ حدیث عشق کہ تکرار بھی کنیم. اچھا اب ایرانی تکرار نہیں کہے گا، تکرار بھی کنیم. پے کے نیچے بعض اوقات زیر لگاتا ہے. اللہ کا معنی سوائے. ما ہر چہ خواندائیم، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے فراموش کردائیم، ہم نے بھلا دیا ہے. لیکن ایک بات کی تکرار، اور تکرار کیوں کہا؟ جب بچے پڑھتے ہیں تو اس کی تکرار کرتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہم ایک ایک جملے کو خاص طور پہ وہ ہسٹری اور یہ وہ تو ہم یاد کرتے تھے. بابر جو ہے 1526 میں ریپیٹ ہاں بابر 1526 میں فلاں جگہ آیا، 1530 میں فوت ہو گیا. بابر 1530 میں فوت ہو گیا. بابر 1530 میں فوت ہو گیا. تکرار کیے جاتے ہیں اور پورا رٹ لیتے تھے طوطے کی طرح. تو اب چونکہ وہ تکرار کرنا اس میں درس میں شامل ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ماں ہر چہ خواندائیں فراموش کردائیں. ہمارا حال دیکھو، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہم نے بھلا دیا ہے. لیکن ایک چیز بھلانے کی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ حدیث عشق. اور حدیث جو ہے نا فارسی میں بات کو کہتے ہیں. ہاں حدیث سے مراد حدیث نبوی نہیں ہے، گرچہ وہ بھی بات ہی ہے، حضور کی بات ہے. لیکن حدیث، اور حدیث کے کئی معنی ہیں. حدیث کا ایک معنی جدید بھی ہے، نیا. ہاں لیکن خیر ہم تفصیلات میں. اللہ حدیث عشق، سوائے حدیث عشق کے، عشق کی بات کے، کہ تکرار میں کنین، کہ ہم اس کی تکرار کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو بھلائی جانی نہیں چاہیے، جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور وجود اور وجدان کا اسے حصہ بن جانا چاہیے. ما درس می خواندیم، ہم سبق پڑھتے تھے. خواندن کا معنی پڑھنا، اور خواندیم اسی طرح آپ نے نون دور کیا تو کیا باقی رہ گیا؟ خواند. اور خواند کے ساتھ آپ نے میم لگا دیا تو ماضی استمراری بن گیا. اور صیغہ کون سا بن گیا بھائی؟ جمع متکلم. ما درس می خواندیم جمع متکلم بن گیا. او تلویزیون می دید، وہ ٹیلی ویژن دیکھتا تھا. اب انہوں نے بعض لفظ تو بالکل تھوڑے سے تصرف کے ساتھ وہی لے لیے. تلویزیون، تلفن. اچھا آپ جدید ایرانی تلفن کبھی نہیں کہے گا، وہ اس کے لیے ایک اور لفظ ہے کہ من فرد بشما زنگ بھی زنم. میں کل آپ کو، زنگ کہتے ہیں گھنٹی کو، تو جب فون کیا جاتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں زنگ زدن. یہ بھی دیکھ لیجئے فعل مرکب ہے. من فرد بشما زنگ بھی زنم. زنگ زدن کا معنی ٹیلی فون کرنا. زنگ زدن، یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی تو اضافہ ہو نا. ٹیلیفون، پرانے زمانے میں ٹیلیفون کہتے تھے. بلکہ ٹیلیفون بھی نہیں، ٹیلیفون جیسے انگریزی میں ٹیلی فون. ہاں ٹیلیفون. اچھا ٹیلی گراف وہ بھی مستعمل تھا، یعنی ٹیلی گراف. اچھا بلکہ اور بھی کئی لفظ، مثلا اسٹیشن، اسٹاسیون، اب کوئی نہیں کہتا. خود ایرانیوں کے یہاں بھائی ہر زبان میں کچھ لفظ اس زبان کے دامن میں آتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد زبان اپنے دامن سے ان لفظوں کو جھاڑ دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے کہ نہیں بھائی اپنا یہ لفظ. ہاں جی فرینچ کا اثر ہے بلا شبہ، اور فارسی پہ تو اثر ہے بہت. شما بازی می کردید، شما. اچھا اگر میں کہوں تو کھیلتا تھا تو بازی می کر دی، شما آ گیا جمع، تو شما بازی می کر دید، یعنی وہ ید آ گیا. تم یا آپ کھیلتے تھے. ایشان مواد غذائی می خریدند، وہ لوگ، مواد غذائی کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں.
مواد غذائی ہوئی غذا کھانا، ہاں کھانے پینے کی چیزیں، مواد کا معنی چیزیں، ایشن مواد غذائی، می خریدند وہ کھانے پینے کا سامان خریدتے تھے۔ مادر بزرگم برائے من، اب دیکھیے ہم اردو میں کہیں گے تو برائے من کہیں گے نا، لیکن فارسی لہجے میں ہم کہیں گے برائے من، برائے من، مادر بزرگم برائے من قصے ہو تعریف می کرد، یہ بالکل ایرانی لہجہ ہے، یعنی مادر بزرگ، اب مادر بزرگ کون ہوتی ہے بھائی؟ بڑی امی، بڑی امی کون ہوتی ہے بھائی؟ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں میری بڑی امی نے مجھے یہ بتایا، دادی نانی وہ مادر بزرگ ہے، یاد رکھیے، اور پدر بزرگ ہے تو دادا نانا، ٹھیک ہے نا جی، وہ پدر بزرگ ہوگا۔ مادر بزرگ، اور ظاہر ہے کہانی تو وہی سب سے اللہ میاں نے ڈال دیا تھا دادیوں نانیوں کے دل میں، یعنی بچوں کو کہانی سنانی ہے، کیونکہ یہ کہانی نہیں سنا رہی تم، اسے زمین زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ کر رہی ہو، آگے زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو بچوں کو کہانیاں سناؤ اور کہانی کا کلچر زندہ کریں آپ لوگ، خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جب یہ مرحلہ آئے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی بتائیں، اور اب بھی یہ مرحلہ ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو کسی دن پیار سے اپنے ساتھ بٹھائیں، لو بھائی تمہیں میں کہانی سناتا ہوں۔ ابا جی بھی سناتے تھے، یہ جو صاحب بیٹھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، اور میں تو کئی دن کہانیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ مادر بزرگم، بزرگم کیوں کہا بھائی؟ میری، بزرگم، ام کا معنی میں، ایم، مثلا مادر، اگر فرض کر لیں کئی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب بیٹھے نواسے اور پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے مادر بزرگیم، اور برائے من کی بجائے کیا کہیں گے؟ برائے ماں۔ قصہ تعریف بھی کردن، اور تعریف کردن اردو میں تعریف کہتے ہیں فلاں چیز کی تعریف کریں، ڈیفائن سچ اینڈ سچ۔ فارسی میں تعریف کردن کا معنی ہے بیان کرنا، سنانا، یاد رکھیے۔ ہاں قصہ آ گیا نا، ہاں، اور قصہ تعریف کردن ہی ہے، قصہ را تعریف کردن کا معنی قصہ سنانا، تعریف کردن۔ مادر بزرگم میری نانی یا دادی، برائے من میرے لیے، قصہ تعریف بھی کر، میرے لیے نہیں بلکہ مجھے، برائے من مجھے، حالانکہ برائے من کا معنی میرے لیے، لیکن قصہ میرے لیے تو نہیں ہوتا نا، مجھے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری نانی جو ہے مجھے میرے لیے قصہ سناتی تھی، نو، میری نانی مجھے قصہ سناتی تھی، تو برائے من کا معنی مجھے، برائے من قصہ تعریف بھی کر، سناتی تھی۔ اچھا جی، قصے کی جمع قصہ، اچھا قصے کی عربی میں آپ کریں گے تو قصص کریں گے، اور قصص دونوں ہی صحیح ہیں، قصص دونوں قصے کی جمع ہے، ہاں، اور اگر فارسی میں ہوگا تو اس کے ساتھ ہا لگا دیں گے، ہاں قصہ یہ ماضی کے قصے، قصہ یہ پارینے، پرانا قصہ گزرا ہوا ہے، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ رہا، جی پارینے بالکل ہائے مختفی کے ساتھ ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، قصہ یہ پاری ہیں، تو وہ شاید یہی کہتا ہے نا کہ کیا ہے جی، گاہے گاہے باز خاں، کسی کو یاد ہے این قصہ پاری نہ رہا؟ ہاں، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہو یہ سینے راؤ، اگر تو سینے کے ان داغوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، ان کو تازہ کرنا چاہتا ہے، تازہ خواہی داشتن، اگر تو تازہ کرنا چاہے گا، اسے مراد یہ بھی ہے تازہ کرنا چاہتا ہے، تو ہاں خواہی تو مستقبل کا سیگا ہے نا، خواہد کرد، خواہن کرد، خواہی کرد، خواہید کرد، خواہم کرد، خواہیم کرد، آپ نے دیکھا وہی نادی ید چلا آ رہا ہے، مستقبل میں چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اور جگہ بھی بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، ہاں البتہ فعل امر اور فعل نہیں جو ہے اس میں استثناء ہے، باقی سب میں ہے۔
علامہ اقبال، اب دیکھیے ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، ایرانی کبھی علامہ نہیں کہے گا، علامہ اقبال شعر می گفت، علامہ اقبال شعر کہتے تھے، می گفت کہتے تھے۔ دوستم، دوستم میرا دوست، ہم اسے دوست من بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھا اگر ہم دوست من کہیں اور اگر ہم دوستم کہیں تو ذرا بتائیے جی حسنین صاحب کیا فرق ہے؟ نہیں، مثلا دوستم کیا ہے؟ متصل ہے، کیونکہ میم آپ نے لگا دی، مانا وہی ہے من، اور دوست من ضمیر منفصل، یعنی اس میں آپ نے میم کی جگہ من لگا کے دونوں کو الگ کر دیا ہے، وہ انفصال ہے، اتصال اور انفصال، یہ بھی ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے تفصیل میں نہیں جاتے۔ دوستم شوخی، اب میں تو شوخی کہوں گا لیکن ایرانی کہے گا تو شوخی، شوخی می کرد، اب شوخی کو لطیفہ سنا رہا تھا، ہنسا رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، تو دوستم شوخی می کرد، تو ہاں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا جی، اب ہم آئیں گے اشعار کی طرف۔ سحر در شاخ سارے بوستانے، چه خوش می گفت مرغ نغمہ خانے، بیا برابر ہرچے اندر سینہ داری، سرود نالے آہ فغانے۔ کہتا ہے صبح کے وقت، یہ پیغام مشرق کا قطع ہے، سحر، سحر کا معنی صبح کے وقت، در شاخ سار، شاخوں پہ بیٹھا ہوا، اور شاخیں کس کی؟ بوستانے، باغ کی شاخیں۔ اچھا ایک ایرانی تھوڑی سی تفریق کرتے ہیں گلستہ اور بوستہ میں، کبھی آپ نے غور کیا کہ گلستہ کیا ہے اور بوستہ کیا ہے؟ گلستان کیا ہوتا ہے؟ گلستان تو باغ کو کہتے ہیں جی، گلستان تو باغ ہے، باغ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، جس میں پھول کھلے ہیں، ہاں، جس کو چمن کہتے ہیں، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پاتھرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بارہ ہے۔ اچھا، اور بوستہ کیا ہے؟ بوست، جی نہیں، بوستہ اصل میں اس باغ کو کہتے ہیں جس میں زیادہ تر پھلدار درخت ہوں، وہ بوستہ ہے، اور گلستہ جس میں زیادہ تر پھول ہوں، گل پھول کو کہتے ہیں نا، تو لیکن یہ فرق آپ لیکن ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات بوستہ مطلق باغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے تو زیادہ اچھا۔ تو اب کیا ہے؟ سحر در شاخ سارے بوستانے، ایک باغ کی کہ درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا کون؟ مرغ نغمہ خانے، پرندہ جو گانے والا تھا، گانے والا پرندہ، چه خوش می گفت، کتنا اچھا، کتنی اچھی بات کر رہا تھا۔ اب پرندے کی بات کیا ہے وہ تو آپ سمجھتی ہیں، وہ تو آپ اس کا اشارہ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ چه خوش می گفت، کتنی، چه خوش، کتنی اچھی بات کہہ رہا تھا، کہتا تھا، می گفت، آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے ماضی استمراری، می گفت کہتا تھا، می گفت کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ برابر، برآوردن کا معنی کسی چیز کو باہر نکال لینا، آوردن لانا، برآوردن اندر سے کوئی چیز باہر نکالنا۔ سحر در شاخسارے بوستانے، چه خوش بھی گفت مرغ نغمہ خانے، صبح کے وقت ایک پھلوں والے باغ کے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ نغمہ خوانی کر رہا تھا، اور کتنی اچھی بات کر رہا تھا، اور وہ اچھی بات کیا ہے اس کی وضاحت اگلے شعر میں کی ہے۔ برابر ہرچے اندر سینہ داری، جو کچھ تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اس کو باہر لے آ، جو چھپا رکھا ہے اپنے سینے میں اس کا ظہور ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسے میرے دل میں جو کچھ ہے وہ نغمے کی صورت میں باہر آ رہا ہے، میرے سینے میں بھی ایک نغموں کا ایک طوفان ہے، اور تو بھی یہ کر، اور وہ کیا ہے؟ سرود گیت، نالا، سرود نالہ آہوزاری، پہلے کہا سرود نغمے کو کہتے ہیں، گیت کو کہتے ہیں، ترانے کو کہتے ہیں، آہ کوئی ایک آہ، فغانے کوئی ایک فغاں، فغاں جو دردناک آواز نکالتے ہیں وہ فغاں ہے،
تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ جو کچھ تیرے وجود کے اندر ہے اس کو چھپا نہیں. گویا پرندہ سبق دے رہا ہے کتھارسس کا. ہاں کتھارسس، اسی لیے کہتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا دکھ ہو، جیسے مثلا بچے ایک دوسرے بچے سے اپنا دکھ بیان کر دیتے ہیں، لڑکی اپنی سہیلی سے کوئی دکھ بیان کر دیتی ہے، نوجوان اپنے کسی دوسرے دوست نوجوان سے اپنی دل کی بات کہہ دیتا ہے، میاں بیوی آپس میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کتھارسس ہو جاتی ہے اور حقائق نمایاں ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتے. تو اب اقبال نے سہارا کس کا لیا؟ ایک پرندے کا، کہ پرندہ کل یہ کہہ رہا تھا. شنیدم کرمکے شبتاب، یہ اگلی مثال ہے. شنیدم کرمکے شبتاب میں گفت. کرمک، اب دیکھیے اگر آپ غور کریں تو ایک تو لفظ کرم ہے اور ایک لفظ ہے کرمک، تصغیر. ہاں اس میں تصغیر کہتے ہیں، یعنی جب ہم کاف، اسی لیے یہ جو کاف لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاف تصغیر. یہ آپ ضرور نوٹ کر لیجیے. ہم تو کتے والا کاف کہتے ہیں. ہاں نہیں، اچھا نہیں، لیکن اس کے لیے تو ہمارے یہاں باقاعدہ مثلا کاف کلیمن، کاف قریشت، یعنی وہ کاف جس کے اوپر دو نقطے لگے ہوں، قاف جسے ہم کہتے ہیں قاف، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کاف. تو کاف، جو کاف بولا ہے میں نے، اس کو اصطلاح میں کہیں گے کاف کلیمن، اور دوسرا قاف جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کاف قریشت. کاف قریشت. اچھا یہ کاف جو ہے، یہ جو لگا ہوا ہے، یہ کاف جو ہے یہ کاف تصغیر ہے. جیسے مثلا مردک، مردک ایک لفظ ہے مرد، ایک ہے مردک. کاف تصغیر جو ہے یہ بعض اوقات حکارت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ہاں وہ مردک بے من گوش نہ تھا، اس نالائق مرد نے میری بات ہی نہیں سنی. بے من گوش نہ تھا، میری بات نہیں سنی. اچھا یو مردک بے من التفات نہ کرد، اس نکمے نے، گھٹیا نے میرے ساتھ مرافت نہیں کی. نہیں، التفات، میری بات نہیں سنی، میری طرف توجہ نہیں کی. تو اب مردک اصل میں مرد کے مقابلے میں کاف لگا کے چھوٹا مرد، کاف تصغیر، جو اصل میں کاف تذلیل ہے ایک طرح سے، وہ کہ کاف تذلیل نامی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی شخص کو حکارت سے ہم اس کے ساتھ کاف لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یا مثلا بعض اوقات مثلا ایک لفظ ہے پردہ، اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. پردک، چنانچہ ایرانی برزخ کو پردک کہتے تھے. برزخ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس پہ کوئی سوال ذہن میں ہو تو پھر کسی وقت آپ کر لیجیے گا. شنیدم، میں نے سنا، کرمکے شبتاب، شبتاب کا معنی رات کو روشن کر دینے والا، کرمک سیدھا سیدھا جگنو. کرمکے شبتاب، جگنو. جگنو کیا کرتا ہے؟ رات کو روشن کر دیتا ہے نا، اس لیے شبتاب تابیدن کا معنی ہے روشن کرنا. علامہ کا کمال یہ ہے کہ باتوں باتوں میں، مکالموں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. میں نے کیا سنا؟ شنیدم، شنید اس نے سنا. آگے کیا ہوگا جی؟ ذرا گردان کو سنائے مجھے. شنید، شنیدن، شنیدی، شنیدید، شنیدم، شنیدیم. اچھا شنیدم میں نے سنا. کیا سنا میں نے؟ کہ جگنو کہہ رہا تھا، نان مورم کہ کس ناؤدت زنیشم، میں ایسی چیونٹی نہیں ہوں، نہ ان مورم، میں وہ چیونٹی نہیں ہوں کہ کس نالت زنیشم، کہ کوئی شخص میرے ڈنک سے آہوزاری کرے.
یہ یاد رکھیں، یہ چونٹی جب ڈنک مارتی ہے نا، ہوتی تو چھوٹی سی ہے، تڑپا دیتی ہے. ہاں تو لیکن علامہ نے باقی شعر جو کہے وہ مرتبین نے چھوڑ دیے ہیں، حالانکہ انہی سے تو بات بن رہی تھی، لہٰذا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نان مورم کہ کس نالد، کہ کوئی شخص آہوزاری کرے. اب یہ نالد کیا ہے؟ مضارع ہے جو ہم پڑھیں گے ابھی، لیکن مضارع آپ کو ذہن میں ہیں کیونکہ ہر مصدر جو آپ نے یاد کیا اس کے ساتھ مضارع بھی ہے. گفتن گوید مضارع، کردن کند مضارع ہے نا، تو یہ وہی ہے. نان مورم کہ کس نالد ز نیشم، نیش ہوئی، نیش کہتے ہیں ڈنک کو، جنہوں پنجابی میں ڈنک، پنجابی ڈنک کہتے ہیں نیش. تمام بے منت بیگانگاں سوخت، بیگانوں کا احسان اٹھائے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے. یہ سن لیجئے، شعر تو جو اب ہے وہ باقی نہ لکھیے بے شک، لیکن سن لیجئے. وہ کرمک شبتاب کیا کہہ رہا تھا؟ علامہ نے جگنو کی بڑی تعریف کی ہے. ہاں اس لیے تعریف کی ہے کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا، اس کے وجود کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے. پروانے کی دنیا سے بہت دور ہے جگنو. ہیں کیوں؟ وہ تو تانا دیا نا پروانے نے. ہاں 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 تو اس نے یہی کہا نا کہ پروانے کی دنیا سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو. تو جگنو نے پھر کیا کہا؟ اللہ کا 100 شکر کہ پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں. وہ جو یہ تم تو بھیک مانگتے ہو نا، اس پہ گر رہے ہو، اس پہ گر رہے ہو، شمع سے بھیک مانگ رہے ہو، فلاں چراغ سے بھیک مانگ رہے ہو، بلب سے بھیک مانگ رہے ہو. اے پروانے میں یہ نہیں کرتا، یہ نور میرے وجود کے اندر سے پھوٹا ہے. تو بھائی یہ سبق ہیں آپ لوگوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، کہ وہ نور آپ کے اندر سے پھوٹے. ہاں وہ کشکول فلاں جس کے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے توڑ دیا ہے، وہ کشکول وہ ہمارے ہاتھ میں آج بھی موجود ہے. پہلے سے بڑا کشکول ہے، اتنا بڑا ہے، پہلے اتنا تھا. ٹھیک ہے نا، ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں. نہیں، بھیک نہ مانگیں، اپنی کوشش کریں. اب جو اقبال نے لکھا ہے پس بات کر دی، جو مل جائے وہ کھا لو، جو جھوٹا مل جائے کھا لو، لیکن جو کچھ کرو اپنے وسائل سے کرو تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور خود انحصاری کی وہ منزل آ جائے جو اسلام کا مقصود ہے. آپ کو معلوم ہے نا، اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت سی باتیں. اگر شب تیرتر از چشم آہوست، اگر رات ہرن کی آنکھ سے بھی زیادہ تاریک ہو. اب مشاہدہ دیکھیے اقبال کا، ہرن کی آنکھ بہت سیاہ ہوتی ہے اور اس سیاہی میں ایسا حسن اور جمال ہوتا ہے، جیسے بائرن نے کہا ہے ان ڈیمزلز کے بارے میں، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ یونان کہیں ایسا وقت اس پہ نہ آ جائے، چونکہ بڑا حامی تھا نا، آپ کو میں ترکوں کے خلاف تھا، یونانیوں کو بڑا حامی تھا. تو بائرن نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ دیز ڈیمزلز with beautiful brilliant and black eyes would suckle slaves، کہ وہ مرحلہ آنے والا ہے کہ یہ جب یہ دوشیزائیں جن کی آنکھیں کالی ہیں، چمکتی ہوئی ہیں، brilliant and black، کالے رنگ کی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ they would suckle slaves، وہ دودھ پلائیں گی غلاموں کو. اوہ کتنا بڑا ہے. اور پھر وہ خود اس میں لڑا. بائرن کے کمالات ہیں بہرحال. خیر تو کہتا ہے اگر شب تیرتر از چشم آہوست، ہرن کی کالی آنکھ سے بھی زیادہ اگر رات تاریک ہو تو خود افروزم، میں خود روشنی کرتا ہوں. چراغ راہ خیشم، اپنے رستے کا چراغ میں خود ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے پروانہ جگنو، یہ ہے جگنو کا کمال کہ وہ کہتا ہے کہ میں روشنی صرف اپنے وجود کے اندر سے روشنی کا ظہور نہیں کرتا بلکہ میں رستے کو بھی روشن کرتا ہوں. اقبال نے نہیں کہا وہ میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. چھوٹی سی نظم ہے لیکن کتنی بڑی نظم ہے. اچھا جی، تو یہ میں نے آپ کو 2 شعر اور بھی سنا دیے. اب صرف 3 شعر رہ گئے ہیں اور یہ ہم ختم کریں گے. وائے ان قافلہ
کزدونی ہمت می خواست، رہ گزارے کہ درو ہیچ خطر پیدا نیست۔ یہ پیام مشرق کا شعر ہے، اگلا بھی پیام مشرق کا ہے، اور اس کے بعد زبور اعجم کا ہے۔ وائے ان قافلہ، افسوس ہے اس قافلے پہ۔ وائے کا معنی، یہ وائے جو ہے نا، ہائے وائے جو ہے، یہ کلمات تعسف ہے، ہاں کلمات تعسف ہیں۔ اسی کو ایرانی جب کہے گا تو کہے گا متاسفون۔ مثلا اگر آپ اس سے بات کریں کہ بھائی وہ جو ہو رہا تھا، جلسہ ولسہ ہو رہا تھا یا فلاں تقریر ہو رہی تھی تو آپ وہاں تھے، تو وہ کہے گا متاسفون من مجھا حضور نہ داشتم، مجھے افسوس ہے کہ میں وہاں حاضر نہیں تھا۔ متاسفون، متاسف ہوئی جیسے ہم کہتے ہیں تعسف، متاسفان مجھے افسوس ہے کہ میں نے جو حضور نہ داشتم، وہاں میں موجود نہیں تھا۔ اچھا، وائے ان قافلہ، اس قافلے پر افسوس ہے۔ اب میں یہ سارے ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں، اس لیے آپ لکھتے جائیے، یہ یعنی یوں صرف سنیے نہیں، لکھیے بھی۔ وائے ان قافلہ، اس قافلے پہ مجھے افسوس ہے، کز کے از، کز کا معنی کہ از دونی ہمت، کہ وہ ہمت کی کمی کی وجہ سے، ہمت کی کہہ لیجیے، دوں اصل میں کہتے ہیں گھٹیا پن کو، کہ ہمت کے گھٹیا پن کی وجہ سے، دونی ہمت نہیں تھی اس قافلے میں، تو کم ہمت، از دونی کز دونی ہمت می خاص، کہ وہ اپنی کم ہمتی کی بنیاد پہ کی وجہ سے می خاص، خواہش کر رہا تھا، چاہتا تھا۔ کیا چاہتا تھا؟ رہ گزارے، ایک ایسا رستہ ہمیں مل جائے کہ درو ہیچ خطر پیدا نہیں، جس کے اندر خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ علامہ تو کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے بھی جاؤ تو وہ کیا حج کی ہے تم نے، اگر راہ بے خطر ہے۔ تو علامہ اصل میں چاہتے ہیں، کیونکہ انسانی خودی کی ترقی کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے؟ خطروں کے ساتھ۔ خطرے جو ہیں انسانی وجود کے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں، صلابت پیدا کرتے ہیں، سختی پیدا کرتے ہیں، شدائد زمانہ سے نپٹنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ ایک غالب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ میرے لیے سنگ فضا ہیں، میرے لیے وہ پتھر ہیں جس پر چھری کو یا تلوار کو، ہاں تو اس پہ اس کی دھار نکل آتی ہے، اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جوہر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسانی وجود میں بھی جوہر کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ سختیوں کو برداشت کرنا، مقابلہ کرنا۔ سختی سے بھاگ جانا تو بڑا آسان ہے، اقبال یہ سبق دے ہی نہیں سکتے، وہ تو کہتے ہیں لڑ جاؤ، بھڑ جاؤ، مقابلہ کرو، استقامت، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ، استقامت کے ساتھ ساتھ اندر ایک جہادی اسپرٹ ہو آپ کے اندر، کہ آپ کے اندر موجود۔ رہ گزارے کے درو ہیچ خطر پیدا نہیں۔ میں کہنے لگی وہ قافلہ کتنا کم ہمت تھا جو یہ دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ ایسا کوئی رستہ مل جائے جس میں کوئی ہمیں مشکل نہ پیش آئے، آرام سے پہنچ جائے۔ لیکن اس زمانے میں بھائی یہ کہاں تھا؟ جب خصوصاً پرانے زمانے میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے یا اور اس طرح کے رسوم کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے، تو اوسادی نے کتنا اچھا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ شام ہو گئی اور ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی شام ہو گئی ہے، سارا دن سفر کرتے رہے ہیں، تو خدا کے لیے اب یہاں خیمہ لگا کے رک جاتے ہیں۔ اس پہ جملہ دیکھیے کیا ہے، سبحان اللہ، سعدی جیسا شخص، اور جملہ کیسا کہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے برادر، حرم در پیش است و حرامی در پس۔ اللہ اکبر۔ اور حرامی یاد رکھیے، حرامی ہم تو حرامی اور معنوں میں کہتے ہیں، باسٹرڈ کے معنوں میں کہتے ہیں، پرانی فارسی میں حرامی کہتے تھے لٹیرے کو، لوٹ لینے والے کو، جی۔ لیکن آپ دیکھیے حرم اور حرامی کیا اس نے تجنیس کیسی بنائی ہے، یہ ختم ہے ان لوگوں پہ۔ یہ زبان کے اعلیٰ درجے کے استاد تھے، یہی وجہ ہے 800 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں نا سعدی کو، یہ سعدی کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوگا۔ ہم مر جائیں گے اور گم ہو جائیں گے زمانے کی گرد میں، سعدی کبھی گم نہیں ہوگا، حافظ کبھی گم نہیں ہوگا، اقبال کبھی گم نہیں ہوگا، گوئٹے کبھی گم نہیں ہوگا، اور لا تعداد شعرا۔ تو اے برادر، حرم در پیش است، اے بھائی، کیونکہ حج کرنے جا رہے تھے نا،
تو ظاہر ہے کعبے میں پہلے تو وہیں جاتے ہیں نا، مکے میں جاتے ہیں نا۔ اے برادر حرم در پیش است، اے بھائی حرم تمہارے سامنے ہے، وہ حرامی در پس، اور ڈاکو جو ہے تمہارے پیچھے ہیں۔ اگر آگے سنیے جملہ، اگر رفتی مردی و اگر خفتی مردی، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اعجاز، زبان کے معجزے کیا ہوتے ہیں۔ اگر رفتی مردی، اگر تو چلا جائے گا تو تو مرد ہوگا، مردی تو مرد ہوگا، و اگر خفتی، اگر سو جائے گا، مردی مارا جائے گا۔ وہ آ رہے ہیں پیچھے، اللہ اکبر۔ اے برادر حرم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی، ایرانی کہے گا تو اس لہجے پہ کہے گا، ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی مردی و اگر خفتی مردی۔ یہ ہے کمالات۔ تو ہم نے تو بھائی اپنے زمانے میں فارسی بہت، یعنی خاص طور پہ گلستان بوستان ہم نے بہت لگ کے پڑھی، ایک ایک ورق پڑھا، ایک ایک لفظ پڑھا اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، تو یہاں بھی تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ راہ گزر، جس راہ گزر میں خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، اس راہ گزر کا کیا فائدہ؟ نہیں، قافلہ دو ہمت نہیں ہونا چاہیے، کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، ہمت والا ہونا چاہیے، جو کہے ہاں ہم ڈٹ کے جائیں گے آگے، اور جو ہمارے مقابل میں آئے گا اس سے ہم باقاعدہ لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ یہ ہے اقبال کا پیغام پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ 57 اسلامی ملک ہے، کسی کو توفیق ہوئی کہ وہاں جو ایک قیامت برپا ہے پچھلے 2 مہینے سے، اس پر کسی نے آواز بلند کی ہو سوائے چند لوگوں کی؟ بدقسمتی۔ اقبال کہتا ہے شیر دلکش اقبال می تماں دریافت، اقبال کے دلکش شعروں کو پڑھ کے تم دریافت کر سکتے ہو، تجھے علم ہو جائے گا تمہیں۔ می تماں دریافت کیا جا سکتا ہے، می تماں دریافت کیا کہ درس فلسفہ میدادو عاشقی ورزید، وہی جہاں جس کا ہم نے اللہ حدیث عشق کے تکرار میں کنیم کہتا ہے علامہ کے میرے شعر پڑھو، میرے دلکش شعروں کو پڑھ کے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اقبال کیا ہے، کہ درس فلسفہ میداد پڑھاتا تو فلسفہ تھا لیکن وہ عاشقی ورزید، لیکن عاشقی اختیار کرتا تھا، می ورزید یعنی میداد، وہ عاشقی ورزید یعنی عاشقی می ورزید، می نہیں ہے یہاں اس لیے کہ وزن میں نہیں رہے گا نا، 2 دفعہ می لائے گا نہیں۔ ز شیر دلکش اقبال می تواں دریافت، زے شیر، زے کا معنی کیا ہے؟ از شیر دلکش اقبال می تواں دریافت، اقبال کے دلکش اور پرکشش شعروں کو پڑھ کے یہ معلوم ہو جائے گا، یہ منکشف ہو جائے گا، یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کیا کہ درس فلسفہ میداد، کہ وہ درس تو دیتا تھا فلسفے کا اور اختیار کیا کرتا تھا؟ عاشقی اختیار کی اس نے۔ اور عاشقی آپ کو وہ بڑا وسیع مفہوم ہے، اقبال کے یہاں عاشقی کا وہ روایتی مفہوم نہیں ہے، وہ کہ روایتی بھی ہو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور آخری شعر یہ ہے نالا بے آستان دیر بے خبرانہ می زدم، تاب حرم شناختم راہو مقام خویش را، ساری کہانی بتا دی ہے اپنی، کہتے ہیں میرا آغاز کیا تھا اور میرا انجام کیا ہے۔ نالا با آستان دیر، بت خانے کے آستانے پر میں نالے کر رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا، لیکن کیسے کر رہا تھا؟ بی خبرانہ می زدم، بے خبری کے عالم میں نالے کیے جا رہا تھا ایک بت خانے کے سامنے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک مرحلہ آیا جب اس نے کہا نہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، وہ آؤٹ گرو کر گیا اس سے، اس نیشنلزم سے، اس بت پرستی سے، ٹھیک ہے نا جی، بت پرستی سے اقبال آگے نکلا اور ملت اسلامیہ کا گویا نمائندہ بن گیا، ترجمان بن گیا۔ نالا بے آستان دیر بے خبرانہ می زدم، یہ ایرانی کہے گا تو کہے گا بی خبرانہ می زدم، میں بے خبری کے عالم میں
بت کدے کے سامنے کھڑا ہوا، بت کی پوجا کر رہا تھا، رو رہا تھا، آہوازاری کر رہا تھا۔ تاب حرم شناختم راہو مقام خیش را، حتیٰ کہ میں حرم تک پہنچ گیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ میرا رستہ کون سا ہے اور میرا مقام کون سا ہے۔ تو جناب اسی پہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ ماضی قریب کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد ماضی بعید اور اللہ حاضر کے آس۔ تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔